बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल इस्लाम व तहारा, इस्लाम और पाकीज़गी। दअल इस्लाम इलन नज़ाफ़ति व तहारा, इस्लाम बुलाता है, दावत देता है, उभारता है सफाई और पाकीज़गी की तरफ। क़ाल तआला इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीना, बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है, जो ज्यादा तौबा करते हैं, इस्तगफार पढ़ते हैं। वो युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शतरुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। वअंज़लल्लाहुल माअ, और अल्लाह ताला ने उतारा पानी को, मिनस समाई, आसमान से, लियतहरा बिहिल इंसान, कि इंसान इससे पाकीज़गी हासिल करे। क़ाल तआला वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई, और वो नाजिल करता है तुम पर आसमान से, माअन पानी, लियतहहिरकुम बिही, ताकि उससे तुम्हें पाकीज़ा करे। वहस्सल इस्लामो, और उभारता है, मोटिवेट करता है इस्लाम, अल मुस्लिमा, मुसलमान को, अला नज़ाफ़तिन जसदिही, अला नज़ाफ़त जसदिही, अपने जिस्म की सफाई पर, व मलबसिही, और उसके और कपड़े की सफाई पर, व मस्कनी, और उसके रहने की जगह की सफाई पर उभारता है। वलबीअती, और वो माहौल जिसमें वो रहता है, अल्लती यईशु फीहा, जिसमें वो रहता है। बिया, बिया का मतलब माहौल है। यतवद्दउ अल मुस्लिमो, मुसलमान वुजू करता है, फिल यौम खम्स मर्रातिन, 5 दफा दिन में, लिस्सलाती, नमाज के लिए। क़ाल रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला यक़बलुल्लाहु सलातन, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता किसी नमाज को, बगैर तुहूरिन, जो बगैर तहारत हासिल किए हुए हो। कमा यतवद्दउ, जैसे कि वुजू करता है मोमिन मुसलमान, ले अदा इबादातिन उखरा, ये ले है, ले अदा, अदा करने के लिए, इबादातिन उखरा, दूसरी इबादत। काल मिसला क़िराअतिल कुरान, कुरान की तिलावत के लिए, व तवाफ़ हौलल बैत, और खाना काबा के तवाफ के लिए, व इंदल वुदूई, और वुजू के वक़्त, यग़सिलुल इंसान वजहहु, धोता है अपने चेहरे को इंसान, व यदैहि, और अपने हाथों को, व रिजलैहि, और अपने पाँव को। क़ाल अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुन्तुम, ये जो इज़ा है ना, इज़ा, इसको जरा करो, ये आप लोगों को पढ़ा तो रहा हूँ मैं कभी कभी, ये कुरान मजीद, लेकिन आप समझें, ये जो ये जो है, आम जो क्या है, कुन्तुम, इज़ा जो होता है, इज़ा, इसके बाद अगर माजी आ जाए ना, तर्जमा हमने इसका मुजारे में करना है। जैसे मशहूर है, इज़ा जाअ नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आ जाए। इसी तरह यहाँ भी है, इज़ा कुन्तुम, जब तुम खड़े हो, इला सलाती, नमाज के लिए, फगसिलू वजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो, व अयदियकुम, और अपने हाथों को धो लो, इलल मराफिकी, कोहनियों तक, वमसहू, और मसह करो, बिरुऊसिकुम, अपने सरों का, रूस जमा है रास की, व अर्जुलकुम, और अपने, ये जो है अर्जुलकुम, और अपने टांगों को या हाँ। पाँव को, इलल काबैनी, टखनों तक। हाँ, यहाँ पे ना अहले सुन्नत और जो अहले तशय्युअ है, उनका इख्तिलाफ है कि ये जो अर्जुलकुम है ना, अर्जुलकुम, अर्जुलकुम वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये रूस के साथ है, वो अर्जुलकुम, कि ये जो पाँव है इसका मसा करना है, इसको धोना नहीं है। हम कहते हैं अर्जुलकुम फगसिलू के लिए साथ है, वजूहकुम और अयदियकुम के साथ है, वो अर्जुलकुम, और अपनी टांगों को भी धो, पाँव को धो। वो कहते हैं वो नहीं, पैर धोते ही नहीं है अपने। वो कभी धोते हैं कि वो वैसे मसा करते होते हैं। हम्म। तो इन इन अल तो वुजू, जो वुजू है,
یہ کعبہ، آپ نے کعبہ دیکھا؟ کعبہ، کعبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کعبہ کا مطلب ہے ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں کعبہ. اور دیکھو کعبین، جی وہ ٹخنا بھی ابرا ہوتا ہے نا اس وجہ سے. ان الوضوء، جو وضو ہے، نظافت مستمرۃ، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، مستمرہ، کنٹینیو، للجسم، جسم کے لیے. یتکرر فی الیوم کثیرا، یہ تو دن میں کئی مرتبہ ہم دہراتے ہیں وضو کو. فیزیل الاوساخ، تو گندگیاں دور ہوتی ہیں. اوساخ، میل کچیل، وہ دور ہوتا ہے. لا یکتفی المسلم بالوضوء، مسلمان اکتفا نہیں کرتا صرف وضو پہ، وحدہ، صرف اور صرف. بل یضیف الی ذالک الغسل، بلکہ غسل کو بھی ساتھ کرتا ہے. لنظافت الجسم، جسم کی صفائی کے لیے، کلی ہی، تمام کی تمام. ویغتسل المسلم، مسلمان غسل کرتا ہے، من الجنابت، جنابت سے یعنی کہ ناپاکی سے. وَلِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، اور نماز جمعہ کے لیے. وَلِصَلَاةِ الْعِیدَيْنِ، اور عید کی نمازوں کے لیے. قال یہ رسول فرض ہے علیہ الصلوۃ غسل. والسلام، غسل یوم الجمعہ، جمعے کا جو غسل ہے، واجب، یہ واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ بچے پر. وتغتسل المرأة، اور عورت اسی طرح غسل کرتی ہے، اذا طہرت، جب وہ پاکیزہ ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، من الحیض، حیض سے، ومن النفاس، اور نفاس سے. تو یہ اس میں جو وہ بتایا نا جنابت سے، یہ تو فرض ہے نا، واجب ہے. جیسے حیض سے بھی ہے، نفاس کا بھی ہے. حیض تو ماہانہ ہوتا ہے، لیکن نفاس جو ہے یہ بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، خون آتا ہے. یہ بیماریاں ہیں ان کی، اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن یہ جو نماز جمعہ ہے اور عیدین ہے، یہ سنت ہے ہمارے ہاں. تو لیکن یہاں جو امر آیا ہوا ہے، ہم نے اس کو ندب کے لیے جو ہے، سنت کے لیے. اس طرح بعض اوقات اور حدیث میں بھی ایسی ہے. تو لیکن مسلمان جو ہوتا ہے، پاکیزگی کا حالت دیکھو نا، کہ وہ ایک تو وضو پہ وضو کیے جا رہا ہے. صرف 5 نمازیں فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو نمازیں لوگ پڑھتے ہیں مسلمان. قرآن مجید اٹھاتے ہیں آپ لوگ بار بار. آپ جب بھی غسل کرتے ہیں، جب آپ نہاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تو وضو ہی پورا کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو یعنی وضو ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہے لوگوں میں، باقی مذاہب میں نہیں دیکھے گے آپ. اس کے علاوہ جو ہے، جیسے ہم لوگ پاکیزہ رہنے کو ہمارا دین سمجھتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے پاکیزہ رہنا، اور اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا. یہ نہیں ملے گا آپ کو. اسی طرح جو ہے وہ بتایا میں نے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں دیکھو غسل کرنا نا، اب یہ کیا ہے، واجب ہوتا ہے. اور غسل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بال بھی آپ کا جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ایک بال بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بال بھی اگر آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوتا. آپ کو پانی پہنچانا ہوتا ہے سارے جسم پہ، اور اس کو ملنا ہوتا ہے تاکہ پانی پہنچ جائے. تو لیکن آپ یہ دیکھو کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے بغیر اب غسل آپ کا قبول ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھو، جب پانی نہیں ہوگا، یا آپ کا پانی تو ہے لیکن وہ دشمنوں کے پاس ہے، یا پھر وہاں پہ کوئی مضر جانور ہے جیسے سانپ ہے وہاں پر، یا شیر وہاں ہے، اور پانی نہیں ملتا کسی وجہ سے بھی، یا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، یا کوئی بیماری ہے، تو آپ صرف تیمم کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کو پاکیزہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو ناپاکی ہے نا ہمارے اندر، یہ ناپاکی حکمی ناپاکی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. بس کلمہ پڑھنے سے ہی ہم لوگ پاک ہو جاتے ہیں. اب جو ہے کوئی چیز ہمیں گندا نہیں کرتی، اب ہمیں ناپاک نہیں کر سکتی. یہ ساری حکم ہی ہیں ساری چیزیں. یعنی انسان اگر غسل میں ہو، یعنی اس پہ جنابت میں ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجس ہو گیا ہے. تو وہ چونکہ کلمہ پڑھ چکا ہے، تو وہ کلمہ کے ساتھ وہ پاک صاف ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے. اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہوتا ہے، وہ کافر کو دیکھو تو وہ چاہے کتنی دفعہ ہی نہا لے، مشرک، وہ نجس ہے، نجس. ان کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے منع ہے. وہ نجس ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نہاتا رہے، کتنا ہی نہاتا رہے. اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب جی جو ہے، جیسے یہ جو خواتین سے بیمار ہوتی ہے تو یہ پاک ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناپاک ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ نجس ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. نجس نہیں ہوتی. اسی طرح ہم جو ہے وظائف کر سکتے ہیں. جب آپ اس میں ہوتے ہیں تو آپ
باقاعدہ سے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، صرف قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، باقی تو تسبیحات آپ ساری کر سکتے ہیں، تسبیحات ہے، استغفار ہے، زلزلہ آ گیا، ڈر رہے ہیں آپ، کوئی کچھ بھی آپ دعا کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مومن پاک صاف ہے، اس سے یہ چیزیں اس کو گندہ نہیں کرتی۔ وَيَهْتَمُّ الْمُسْلِمُ، اور مسلمان جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے بے نظافت ثوبہ، وہ اپنے کپڑے کا بھی، صفائی کا بھی خیال کرتا ہے، کما یہتم، کہ جیسے جیسے وہ اہتمام کرتا ہے بے نظافت جسم ہی، جیسے اپنے وہ جسم کی نظافت کا خیال رکھتا ہے۔ قال تعالی، اللہ نے فرمایا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو صاف کرو، یہ سورہ مدثر۔ تو یہاں پر آپ نے اگر پہلے سبق پڑھا ہے تو پہلے سبق میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہمیں دل کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے کہ مومن مسلمان وہ ہے جس کا دل صاف ہو، دل، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ تو دل جو ہے آپ کو غیبتوں سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، لالچ سے، حرص سے، ان بیماریوں سے اس کو صاف کرنا ہے، یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو، تو آپ نے اس کو صاف، کپڑے، جسم اور ماحول، اور آپ کا جو ہے وہ دل، وہ صاف ہونا چاہیے۔ نعم یا احباب، اس میں کوئی لفظ ایسا ہے جو نیا ہو آپ کے لیے، مشکل ہو؟ آسان سبق تھا نا۔ سر بیروسی کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ہے بے، بے کا مطلب ہے سات حصے کی، رؤوس جمع ہے رأس کی، رأس، رؤوس، سر رأس سر سر ہوتا ہے، سر، رؤوس ہیڈ۔ اچھا، اپنے سروں کو دھو، مسح کرو۔ السلام علیکم، یہ توابینہ کا کیا مطلب ہے؟ میں شروع کا مس کر دیا تھا۔ تواب کا مطلب ہوتا ہے بہت توبہ کرنے والا، توابین بہت توبہ اچھا، کرنے والے۔ اوکے۔ اللہ بھی تواب ہے، اللہ بھی تواب ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جیسے اللہ بھی شاکر ہے، بندہ بھی شاکر ہے، لیکن اللہ شاکر ہے، یعنی شکر کا وہ جزا دینے والا ہے۔ ٹھیک، ہم۔ اور کچھ شباب؟ طہور و شطر الایمان۔ الطہور، طہور شطر الایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ شطر کا شطر مطلب مینس حصہ، حصہ۔ حصہ۔ سر وہ نصف ایمان والی بات کوئی نہیں آئی ہاں سر، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نصف ایمان۔ نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان نہیں ہے یہاں پہ، شطر الایمان ہے، نصف ایمان نہیں ہے، ذرا نصف ایمان، ویسے ہے وہ نصف والی بات کے نہیں؟ نصف کا تو دکھ لیتے ہیں، ایسا نہ ہو، حدیث نہیں ہے یہ صفائی نصف ایمان ہے؟ دیکھتے ہیں امیر طہور ہو، وہ شطر الایمان کو ہی ہم نصف ایمان پڑھتے ہیں، مجھے لگتا ہے۔ آدھا صفائی کے لیے اور آدھا نکاح کے لیے، یہ ایمان تو ادھر ہی پورا ہو جاتا ہے سر۔ لو، ہم تو بچتی ہیں، جنتی پھر رہے ہیں مطلب دنیا میں۔ صفائی سے ہر طرح کی صفائی ہوگی نا، دل کی صفائی تو بہت آسان نہیں ہے، اگر انسان صفائی کر لے اپنی صرف، تو نیکی تو خود بخود پھر ہونے لگ جاتی ہے نا۔ الطہور، دیکھو یہ آ گئی ہے نا، الطہور نصف الایمان، ہاں یہ رہا، ہاں اچھا، یہ نصف وہی میں کہہ الایمان رہی ہوں، کے حدیث ہے معنی یہ کچھ، اس کا حوالہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ درس پہ چلتے ہیں۔ یہ تو ہماری کتابوں میں ہوتا تھا اسلامیات کی حدیثیں جو ہوں۔ یاد کرتے تھے، طہور و نصف الایمان۔ جنتی کا، اچھا جی، یہاں بھی کچھ ہے، نصف ایمان۔ میرا نصف ایمان۔ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگانے کے لیے کافی ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں، دیکھو صحیح حدیث پاک کہ ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، یہ شطر الایمان کا معنی انہوں نے نصف، یعنی حصہ کا مطلب ہے کہ آدھا حصہ کر دیا۔ ایک منٹ، ایسا نہیں ہے، خیر ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں نا، ایک منٹ۔
अस्सब्र निस्फुल ईमान, अस्सिवा को निस्फुल ईमान। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, वरना ये नीचे लिखा हुआ है। नहीं वो दूसरी का ये है नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान। ये 4th नंबर पे देखें, तहूर निस्फ ईमान, ये लिखा हुआ है ऊपर ऊपर ऊपर। देखो ये शब्द है, देखो शत्रुल ईमान सही समझ लिखा हुआ था उसमें। ये है ना, ये तो सारा आ रहा है, लेकिन मैं निस्फुल ईमान देख रहा हूँ। निस्फुल ईमान भी लिखा हुआ था ऊपर, जो आ रही थी ना आपके पास लिस्ट, उसमें आ रहा था। हाँ, दोबारा से करें। कहाँ पे? हाँ, ये रहा, नीचे जाए 5th नंबर है, ये रहा। हदीस। पहले ये देखिए, अतूर शत्रुल ईमान लिखा हुआ है, शत्रुल ईमान। अभी अभी देखते हैं, शतर का माना देखते हैं, सबर करें। हम्म अतूर शत्रुल ईमान, शत्र 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 शत्रुल ईमान ए निस्फुल सलात, शत्रुल ईमान निस्फुल ईमान। अच्छा ये देखो, ईमान का हिस्सा है, ये आधी नमाज है, कह रहे हैं आधी नमाज है। हम्म वैसे बगैर वजू के नमाज के लिए खड़ा होना बंदे को काफिर कर देता है। आपको पता हो ना, अगर कि मैं बगैर वजू हूँ तो नमाज नहीं खड़ा होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और अगर आपको पता हो कि मेरा वजू था, मैंने वजू किया हुआ था, लेकिन वजू टूटने का ना पता हो आपको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वजू है, जब तक आपको टूटने का यकीन ना हो जाए। शक से वजू नहीं टूटता, ये भी एक मसला है, दोनों को मिला के आप। शक से हम नमाज तो मतलब हम सजदा सहूफ करते हैं शक से, या मतलब हमें लगे कि हमने एक वो तो छोड़ दी है, कोई नहीं नहीं, रकात छोड़ दी वो है। शक से नहीं करते होते हैं, मगर उसमें देखो, जो सजदा साहब है वो वाजिब के तर्क करने या इजाफा करने से हम करते होते हैं। जब आप को हाँ जी। जब आप करते होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि मैंने इसको ज्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ लिया है। आप दोनों हालतों में जी, पढ़ते हैं, सर साहब करते होते हो, तो सजदा साहब का साफ मतलब करते हैं। भूलना ही होता है, वो भूल जाना होता है चीजों के बारे में, खता कर जाना किसी चीज का। हम्म यार वो लफ्ज नहीं है जो लफ्ज हमें चाहिए ना। अच्छा मैं अभी निस्फ। अभी अभी हम देखते हैं, शतर का माना देखते हैं, ठीक है, सबर करेगा। हम्म, यहाँ देखिए, शतर, शतर निसफ, आधा किसी चीज का हम्म, जुज। तो ये जुज भी है, निसफ भी है, आधा भी है। अच्छा हम्म, जैसे शतर अल मस्जिद अल हराम में इसकी जानिब, जानिब, शतर का मतलब किनारा भी होता है, गोशा भी होता है। शतर रजुली, किसी कौम का अपनी ठीक है, ये तकसीम करके। शतर शे यानी कि तकसीम आधा आधा कर देना। आधा। शतर दारी, दूर करना, शतर शतुरा। चलो चलो कोई नहीं, बस ठीक है, इसका माना हो गया, दोनों आ गए हमारे पास। हम्म। नो वरीज, हो गया, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा और भी कोई बात है इसमें हवा? आपने क्या करना है, देखो इससे ना आपने जुमले बनाने हैं, इसमें से देखो और लफ्ज निकाल के ना नए जुमले बनाए इसके साथ। और आपने जुमले बनाए हैं जो हमने कल बताए थे, कल के सबक में। तो हमने बना लिए थे जुमले। नहीं, हमने कल का जो सबक पढ़ा था उसमें से आपने उसमें वही 10 जुमले बनाने थे। 10 जुमले बनाने थे। आपने तो साथ साथ मुफरदात के साथ ही जुमले बनवा दिए थे। कल नहीं, कल आप आई थी, जी जी जी। कल आप थी। आपने वहीं पर ही हमें जुमले बनवा दिए थे, हमसे एक एक पूछ के। यतवद्दा सलाह, वो जो थे ना मुफरदात, उसके जुमले बनवा दिए थे। ये मुझे नहीं याद, आपने होमवर्क कहा था कि जुमले बनाने। अच्छा, तो भाई कुछ दिया था, कुछ काम दिया था सर?
جی مجھے بھی نہیں یاد سر، اسی ٹائم بنوا لیے. اچھا چلو کوئی، باقی میں نے سب کو بتایا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ ابھی کلاس میں کیا بات ہوئی ہے، لیکن ہم نے کل کہا تھا، یہ دیکھیں یہ جو میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ جو ہمارا سبق تھا نا اس سے اوپر والا نا، ہم نے اس میں سے ہم نے جملے بنانے تھے، یہ والے جو ہے نا، اس سے ہم نے 10 جملے بنانے تھے اس میں سے. تو آپ دیکھو ذرا مہربانی کرو، اس میں اس کو دیکھ لو اور ساتھ والے اس سبق کو بھی دیکھ لو. اس میں سے 10 جملے نکال کے نا آپ نے نا لفظوں کو ملانا ہے، یعنی وہ جملہ بدل جائے گا لیکن وہ چیز یہی رہے گی، جو وہ سارا الفاظ یہاں لکھے ہوئے سارے الفاظ، آپ نے جملے کو چینج کرنا ہے، بس انہی سے نئے جملے بنانے ہیں، نئے چیزیں پروڈکٹ کرنے اچھا ہیں اس میں سے ہی. تو وہ آپ کو مل اپنی مرضی کے ورڈز، اپنی مرضی کے ورڈز لے لیں نئے. ہاں اس سے لے، لیکن اسی سے لینا تاکہ آپ کو آگے پیچھے نہ جائے نا، آپ نے اسی سے جملے لینے، لفظ دینے ہیں. یہ جو اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے لیسن سے نا، اسی ہاں لیسن سے نا. ہاں سر یہ جو اس کی وہ ہے آگے تدریب آ رہی ہے، ہاں اس میں وہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے نا، ایک میں لکھا ہوا ہے کلمہ، وہاں پہ 6 لفظ وہ لکھے ہوئے 6 کلمے. اچھا اگلا جو کالم ہے وہ ہے مفردہ. مفردہ کا کیا مطلب ہے کہ اس واحد کلمے کا جو، واحد نکالا. اچھا اس کا واحد. شواہد، پھر مساکن اگلا کا مسکن. آگے جملہ جو ہے وہ جملہ بنائیں گے، ہاں جی پھر کلمے سے بنائیں گے یا مفرد سے بنائیں گے؟ نہیں، آپ نے وہ لفظ کو جملہ استعمال کرنا ہے، وہ والا جو دیا ہوا ہے اس کا بنانا ہے. ٹھیک ہے. سر ناس کا کیا ہوگا؟ الناس. ناس کا انسان. ہاں اچھا ناس کا سنگل انسان ہوتا ہے انسان بنا دو. عربی میں بھی. ہاں جی اچھا اور ایدا، ایدن، یہ تو آلریڈی. ید ہے، ید ید ہوگا. اچھا یاد. ہاں. ملابس لباس، ارجل، رجل، ملابس وجوہ، لباس ہاں جی لباس، ہاں جی. ارجل رجل، رجل اور وجوہ، وجہ جو. وجہ. وجہ اچھا بچپن، ہاں وجہ چہرہ. اچھا ٹھیک ہے. مساکن ٹھیک. صحیح ٹھیک انشاءاللہ. ہے، ہم ان دونوں لیسنز کے ملا کے 10 جملے انشاءاللہ ان میں سے جو بھی ورڈز ہاں جی ہوں ہاں اس کے بنا کے ہاں بھیج دیں گے آپ کو انشاءاللہ. عائشہ بھی کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ، طلحہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جی چلیں جیسا انشاءاللہ. سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ کہ تشریف لاؤ. السلام. السلام علیکم.